बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 14 नंबर किस्त है तारीख इस्लाम की। इसमें हम बयान करेंगे बैतुल अकबा औला। तो दोस्तों, सन 11 नबवी तो खत्म हो ही चुका था। 12 नबवी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में इसी तरह गुजारा जैसा कि सन 11 नबवी में गुजारा था। कुरैश की मुखालफत बदस्तूर तरक्की पजीर थी। साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पूरा साल सख्त उम्मीद और रहम की हालत में गुजारा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के इन 6 मुसलमानों का बहुत ख्याल था जो तबलीग का इस्लाम का वादा कर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अरसे में कोई खबर नहीं मालूम हुई कि मदीना में तबलीग इस्लाम का क्या नतीजा निकला। आखिर सन 12 नबवी के आखिरी महीना जिलहज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम मना के पास इस मुकाम पर अकबा में जाकर यसरब के काफिला की तलाश करने लगे। इत्फाकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इन लोगों पर पड़ी जो पहले साल बैत करके गए थे। उन्होंने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बड़े खौश शौक से बढ़कर मिले। अब की मर्तबा ये कुल 12 आदमी थे। इनमें कुछ तो वही पिछले साल के मुसलमान थे, कुछ नए आदमी जो कबीला ओस खजरज दोनों कबीलों से तल्लुक रखते थे। अब 12 बुजुर्गों के नाम पर थे। नंबर 1 अबू अमामा, नंबर 2 औफ बिन आरस बिन रफा, नंबर 3 राफा बिन मालिक बिन खलाल, नंबर 4 कुतबा बिन आमर बिन हदबा, नंबर 5 अकबा बिन आमर। ये 5 शख्स तो पिछले साल के 6 मुसलमान में से थे। बाकी नए 7 ये थे। नंबर 6 मुआज बिन हारिस बरादर गौफ बिन हारिस, नंबर 7 जकवान बिन अब्दुल कैस बिन खालिद, 8 खालिद बिन मखदूम बिन आमर बिन जरीक, नंबर 9 अबादा बिन सामद बिन कैस जो हबीब से थे, नंबर 10 अब्बास बिन अबादा बिन फजला। ये 10 हजरात कबीला खजरज से तल्लुक रखते थे। नंबर 11 अबुल बिशेम बिन नियान बनी अब्दुल सैल से थे। नंबर 12 ओएम बिन सादा, आखिर के दोनों बुजुर्ग कबीला ओस से तल्लुक रखते थे। इन 12 हजरात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये बैत अकबा औला गोया का नतीजा था। इन 6 साबका मदनी मुसलमानों की तबलीग का रुखसत होते वक्त इस मुस्लिम जमात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त की कि हमारे एक कारी यानी मुबल्लिग भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला को इनके साथ रवाना कर दिया। मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने मदीना पहुंचकर असद रज़ियल्लाहु ताला बिन ज़ारादा के मकान पर क़याम किया और इसी मकान को तबलीगी मरकज बनाकर तबलीग इस्लाम के काम में हमतन मसरूफ हो गए। अकबा औला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इकरार कराए थे। नंबर 1 हम अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे और किसी को इसका शरीक नहीं बनाएंगे। नंबर 2 हम चोरी और ज़िनाकारी के पास ना भटकेंगे। नंबर 3 अपनी लड़कियों को कत्ल नहीं करेंगे। नंबर 4 किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे। नंबर 5 चुगलखोरी ना करेंगे। हर अच्छी बात में नबी की अताअत करेंगे। तो दोस्तों, मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने मदीना में पहुंचकर नायत कुश और जानफशानी और काबिलियत के साथ तबलीग का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से मदीना के लोगों की सआदत और अज़ली का आज़ार और कबीला इस्लाम में दाखिल होने लगे। मदीना में कबीला ओस की शाखों में कबीला बनु अब्दुल शाहल और कबीला अबू जफर बहुत मशहूर ताकतवर थे। साद बिन मुआज बिन कबीला बनु अब्दुल शाहल के सरदार होने के अलावा तमाम कबाइल के सरदार आजम भी थे। असीद बिन कबीला बनु जफर के सरदार थे। इनके बाप जंगे लब्बाब में तमाम कबाइल का सरदार आजम था और इसी लड़ाई में वो मारा गया था, जिसके बाद कबाइल ओस में बहुत बाअसर और चोटी के सरदार माने जाते थे असद बिन ज़रारा, जिनके मकान पर मसाब बिन उमैर मुकीम थे। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला के खालाजाद भाई थे। एक रोज मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला और सैद बिन ज़रारा बनी अब्दुल शहल के मोहल्लों में चाय और मरक में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि साद बिन मुआज
کو ان کے اپنے محلہ میں آنا اور تبلیغ اسلام کو ناگوار گزرا تھا۔ سعد نے اسید بن تفسیر کو بلا کر کہا کہ اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ اور ان کو سختی سے کہہ دو کہ وہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آیا کرے، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اور اسد مصعب کے پاس پہنچ کر ان کا برا بھلا کہا اور نہایت سختی اور درستی کے ساتھ ڈانٹا۔ مصعب بن خمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری دو باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ مصعب نے اسلام کی حقیقت بیان کیا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموش ہو گئے اور سنتے رہے۔ جب مصعب سنا چکے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید نے کہا کہ ایک شخص اور ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گئے تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے ہی سے اسید کے منتظر تھے۔ پوچھا اور بتاؤ کہ کیا کہا۔ اسید نے کہا کہ اب دونوں نے وعدہ کر لیا کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آیا گیا۔ جو حارث کے چند نوجوان آگے وہ اسید زارا کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ سنتے ہی سعد بن سعد کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسد اور مصعب دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد کو شبہ گزرا کہ اسید نے مجھ کو دھوکہ سے یہاں بھیجا ہے کہ میں ان کی باتیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد نے دونوں کو گالیاں دینے شروع کی اور اسد نے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کا بہکاتا۔ مصعب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو تو آپ قبول فرمائیے، ورنہ رد کر دیجیے۔ سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گیا اور مصعب نے سعد کو بھی وہی باتیں سنائی جو اسید کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی ابھی اس وقت مسلمان ہو گیا اور واپس آتے ہی اپنے قبیلہ کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد نے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی تمام بنو عدل شہر مسلمان ہو گئے، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ نبوی 13 نبوی کو ذی الحج آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر 72 مرد اور 2 عورتوں کے مسلم قافلہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ان قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرف و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان نہ ہونے ہوئے تھے اس وقت، لیکن ہمیشہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کے عام مخالفت میں بھی ان کے در پردہ ہمدردانہ طرز عمل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ وہ اتفاقاً راستہ میں مل گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادہ سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی مقرہ عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینہ سے آئے ہوئے مومنوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ آج اس جگہ پر بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم حج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک
جگہ قیام کیا تھا، مگر عقبہ کی گھاٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اس گھاٹی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، مدینہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے، تم اس کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہو، یہ یاد رکھو کہ تم اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں۔ اگر تم عظیم اور شان اور خون خرید لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کا نام بدل دو۔ یہ سن کر مولود نے کہا کہ عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی زبان سے کچھ فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمایا اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داریوں کو بھی بیان فرما دیا جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھی۔ براہ بن معرور نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابو الحاشم بن الجیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدہ کریں کہ ہم کو چھوڑ کر واپس تو نہیں جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ عبداللہ بن روحا بولے، یا رسول اللہ، ہم کو اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ عبداللہ نے کہا کہ بس سودا ہو چکا، آپ نے اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے پھریں گے اور نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی اور اس بیعت میں برا ابن معرور سب پر سابق تھے، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہوا۔ اس میں بیعت ہو چکی تھی تو اسد بن زرع نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ لو آگاہ ہو کہ اس قول و اقرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا، ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایات دے کر اپنا نقیب مقرر کیا۔ ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان کا نام یہ ہے: سعد بن زرع نمبر 1، سعد بن تفسیر نمبر 2، نمبر 3 ابو الشمیم بن نیان، نمبر 4 براہن معرور، عبداللہ بن روح، عبادہ بن سامد، سعد بن عربی، سعد بن عبادہ، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو، سعد بن علیمہ اور منظر بن عمرو شامل ہے۔ ان 12 سرداروں میں تو آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں، اور میں تم سب کو ذمہ دار ہوں۔ جس طرح عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مومنوں نے اس جماعت نے اس طرف کوئی انتقاضات نہیں کیے تھے۔ جب تمام مراتب طے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اور اذن الہی پر موقف رکھا۔ اس کے بعد ایک ایک ورد کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اور تاکہ اس جلسہ کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں مکہ میں چلے آئے، مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ مدینہ والوں نے جو لوگ غیر مسلم
یعنی بت پرست تھے، ان کو خود رات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہی میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ دے۔ قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعہ سے کوئی بھی اس مجلس کے حال کا معلوم نہ ہو سکا۔ مسلح ہو کر دوبارہ آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے، اور سعد بن عبادہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر زور کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کوئی شخص اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت اور رعایت کی توقع کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ قریش کی کسی شخص سے تیری شناسائی نہیں۔ میں نے کہا کہ اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تو انہیں دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص اس دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلہ خزرج کا شخص پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بولے اس کا ہم پر آسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے اور ان کی حفاظت میں ان کے یہاں ٹھہرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے چھڑایا اور میں چھوٹتے ہی مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں اب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مدینہ کی طرف ہجرت کا عزم عام کو بیان کریں گے 15 نمبر قسط میں۔ اللہ حافظ۔